प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में मुल्क के नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का सर फहरिस्त मौजू ये है कि IMF ने SFC के तहत सरमायाकारी का बांडा फोड़ दिया। दूसरा मौजू वो काजी फायज ईसा के चेहरे की नकाब कुशाई करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो एक सर्कस का स्टंट निकला। और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी ने मुतालबा कर दिया कि वफाकी आईनी अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाला जाए। सर ये तो बेतौकीरी नहीं है? सबसे पहले सर IMF ने SFC के तहत होने वाली सरमायाकारी का बांडा फोड़ दिया। ये कहानी सर क्या है? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज यानी अदलिया की अंदर की कहानी आज देखें। हम तो बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं, हम तो उस पर गुफ्तगू करेंगे हम ये, और तारीख बताएंगे कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कहानी क्या थी और क्या हुआ। लेकिन असल जो इशू है ये SIFC जो है ना, यानी हाइब्रिड रजीम, हाइब्रिड प्लस रजीम के इन सारे निजाम को चला कौन रहा, ये तो अब क्लैरिटी आ गई बात को कि काबीना की ऐसे काबीना वाले लोग रो रहे, वो अपनी बातें करते हैं, उनका नुक्ता नजर क्या है वो बताते रहते हैं कि ऐसा है, लेकिन असल तो बात है। लेकिन जहां कुछ नेगेटिविटी का है, कुछ चीजें मैं ऐसी जानता हूं कि SIFC के फैसलों की वजह से जो फैसले काबीना नहीं कर पा रही थी, यानी अमल दरामद हुआ, उससे एक्टिवेट हुआ, उससे मुल्क का फायदा भी हुआ। लेकिन मेजॉरिटी फैसले ऐसे हैं कि जिसमें शफाफियत का एलिमेंट बड़ी वजाहत के साथ है, यानी ओपन डिबेट नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है। यकीनन ये बहुत सी बातें सवाल सारे सामने आते हैं ना जी। और जो किसी भी को टैक्स से इस्तिस्ना, यानी किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी को टैक्स से इस्तिस्ना देने का इख्तियार भी इन्हीं को दे दिया गया, जबकि वो तारीखी तौर पर हुकूमत के पास होता था, हुकूमत नीचे से वर्किंग करती थी, फिर वो चैलेंज हो सकता था, तो बहुत से मामला आते थे। अब यहाँ किसी स्टेज के ऊपर अगर किसी ने SIFC को चैलेंज कर दिया और ये बातें आई, ठीक है ना जी, और फिर बड़ा मसला बन जाएगा। वैसे अब तो अगर आप छेड़ेंगे भी तो अदालतों में मसला कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, हमारी अदालत हमारी मर्जी, और ये निज़ाम उस कॉन्टेक्स्ट से अब तो ग्राउंड के ऊपर दौड़ नहीं रहा, छलांगे मार रहा है और मुंह चढ़ा। ये भी याद रखना है, इस बात को सामने रखते। अगर आप इजाजत दें तो इतना मैं बता दूं कि जब SIFC के क्याम का ऐलान कर रहे थे फील्ड मार्शल साहब के ये वजीर आजम साहब का मंसूबा है, तो शहबाज शरीफ ने फौरन स्टेज पे आके कहा कि ये मेरा नहीं, ये आर्मी चीफ का मंसूबा है। उस वक्त फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया गया था। ये इंस्टेंटली यानी कि ना उन्होंने आके कहा। क्यों कहा, ये आप इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए चौधरी साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, यानी आज हमारे बार के अंदर कुछ दोस्त आप बैठे हुए थे और वो एक बात बड़ी वजाहत कह रहे थे, कहते हैं किसी जनरल ज़िया-उल हक की जरूरत नहीं है। तो जनरल ज़िया-उल हक को आएगा, बैठेगा, वो फैसला करेगा। और मैं एक और बड़ी मजेदार बात आपके सामने यहाँ रखनी, और मैं अभी चाहूंगा मैं रख दूं, चूंकि बात आपने छेड़ ली। वो वकला की मूवमेंट चल रही थी, तो वकला की मूवमेंट में मैंने तकरीबन 1 लाख किलोमीटर सफर तय किया, पूरा पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के साथ, और तकरीबन 1.5-2 साल मैंने वकालत छोड़ दी थी। और अभी तो आज लोग सवाल कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहरानी अदालत में क्यों पेश हो गए। मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का। हमें तो याद है कि यानी मुझे मेरे केसेस लगे थे तो मैं नहीं पेश हुआ, मैं नहीं किया वहां पर अली अदालत के अंदर। तो लोग सवाल करते हैं, तो मुझे वो याद आ गई बात। वो तो तारीफें कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब, मैं बड़ा हैरान था, पता नहीं किस बुनियाद पे आईनी बेंच की तारीफें कर रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने उनको। तो मुझे वो दौर याद आ गया, परवेज मुशर्रफ का दौर। तो किसी दोस्त ने कहा कि जनाब अपना शरीफुद्दीन पीरज़ादा से मुलाकात। शरीफुद्दीन पीरज़ादा को याद रखिएगा, वो आर्किटेक्ट रहे हर डिक्टेटर का, जो आइन के अंदर छेद डाली जाती थी और उसके बाद फिर फायदे मिलते थे। कुछ चाहे PCO लगना होता था या कोई LFO की शक्ल आती थी,
یا کوئی ججز نے اوتھ لینا ہوتا تھا، یہ سارا آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ شریف الدین پیرزادہ تھا. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے حضرت صدیق، اچھا میرے سے پیار کرتے تھے جو سچی بات ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں ذرا بلنٹ آدمی ہوں. تو کہنے لگے یار تو میرے بارے بڑی باتیں کرتا ہے. میں کہا جی بالکل میں بولتا ہوں. میں نے بڑی تنقید کی، 10 منٹ میری تنقید سنتے رہے ساری باتوں کو. تو ایک بات کہنے لگے حضرت یہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے نا یہ تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے، اس نے چھید ڈالنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مرہم ہم ہی لگاتا ہے. کہتا مرہم میں ہی لگاتا ہوں اس پہ. کہتا میں نے اگر یہ کچھ ایسا کام کیا ہوتا نا، یعنی فرض کریں پنکچر اگر میں نے کیا ہے اس کو، تو اس کو ٹھیک کرنے کا اختیار میرے پاس ہی ہے. اور آپ دیکھ لو اٹھا کے تاریخی طور پر جب بھی وہ پنچر لگے اس کے بعد ٹھیک ہوا وہ میں نہیں کرتا رہا ہوں. اور کہنے لگا جب میں نہیں ہوں گا نا تو مجھے یاد کرو گے تم. اور وہ یار دیکھیں مشرف کی وردی اسی نے اتروائی تھی. اگر دیکھا جائے ایک ٹائم کے لیے اگر آئین میں ترمیم کا اختیار دیا تھا تو لامحدود عرصے کے ترمیم کا اختیار نہیں دیا تھا. یہی سمجھنا ہے اس بات کو آپ نے. فور لمیٹڈ پیریڈ دیا تھا کہ اس لمیٹڈ پیریڈ میں کاس ختم ہو جائے گی. لیکن اب کہاں اب تو شریف الدین پلس 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 پتہ نہیں یعنی اب کیا ہے. آپ تو آپ نے آئین کے حلیہ ہی بگاڑ دیا. آئین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ اس کی ایک شکل ایسی جگہ لا کر کھڑی کر دی ہے کہ جواز ہی کوئی نہیں ہے. تو آج میں تو بہار شریف الپیرزادہ کو یاد کرتا ہوں کہ ان سے بہتر تھے جو موجودہ نظام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آئین کا یہ حلیہ نہیں بگاڑا تھا جو ان لوگوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دی ہے. اور باتیں ہو رہی ہیں، جواب کس کے پاس ہے؟ جواب ساری باتیں بڑی کر دیتے ہیں لیکن کسی لیے مشکل نہیں. چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں اس کانٹیکس کے حوالے سے بتاتا چلوں تو پھر اس کا جواب آپ کو مل جانا چاہیے نا کہ ایس آئی ایف سی اگر چلا رہا تھا کون چلا رہا تھا، آج بھی اگر چل رہی ہے تو کون ہے؟ ویسے تو وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک ملازم کی حیثیت سے، ملازم نے بیچارے وہ پنجابی جانتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے نوکر کی نخرا کی. تو یہ اپنی جگہ پر چیزیں ہیں لیکن اسی لیے آئی میں اپنے اب سوال کیا اٹھائے ہیں. انہیں کہ سالانہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرے اور حکومت کے اختیارات محدود کیے جائیں تاکہ عام فیصلے بند کمروں کی بجائے پارلیمان کے فورم پہ ہوں. اور آئی ایم نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی نوجوان آبادی جو تقریباً 60% ہے کرپشن کے بڑھتے ہوئے رجحان سے شدید بیزاری کا اظہار کر رہی ہے. ہم جو بات کر رہے تھے کہ 3.5 سال سے اس ملک میں کرپشن جائز ہو چکی ہے، دروازے بند ہو چکی ہے، نیب ختم کر دیا، اینٹی کرپشن کے نظر نہیں آتا، پولیس اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ، ایف آئی اپنی جگہ. اور آج آپ دیکھیں کو کرپشن کر رہا ہے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اور پاکستان کہاں سے کہاں جا کر پہنچ اور اس کو چھپائی رکھا. یہ بھی یاد رکھیے گا ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، یہ رپورٹ سامنے نہیں لے کر آئے. یہ رپورٹ تب لے کے آئے جب 27ویں آئینی ترمیم کا پروجیکٹ سارا کمپلیٹ ہو گیا. اور اسی لیے سینئر صحافی جو ہیں افتخار شرازی صاحب نے اگست کے آخر میں انکشاف کیا تھا کہ ملک کے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. ٹھیک ہے نا، جو کہہ رہا ہے 3 سال ہو چکے ہوئے ہیں لیکن سرمایہ کاری کا $1 بھی ملک میں نہیں آیا. اب اس کی تصدیق جو ہے نا کوئی وزیر کر سکتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. اور 2003 کا قانون کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں سر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیو فیکٹ چیک ٹیم کی سربراہ بینظیر شاہ اس نے اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ میں نے ایس آئی ایف سی کو درخواست دی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کہ مجھے فلاں معلومات فراہم کی جائیں. تو آگے سے ان کو جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 10G آف BOI شاید بورڈ آف انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ کی بات اس کے تحت جو ہے وہ آپ کو یہ معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی، ہمیں امیونٹی ہے. تو اس طرح میں پھر بتاتا چلوں نا کہ دیکھیے نا امیونٹی ہے نا، یعنی کوئی صدر لے جائے کوئی اور امیونٹی لے جائے، پھر یہ کاموں میں بھی امیونٹی ہے، کوئی پوچھنے والا ہو، کرپشن ہو رہی ہو تب امیونٹی ہے. تو امیونٹی تو ہے نا، جس امیونٹی ہم سارا کچھ کھیل رہے ہیں نا. اور جو زبردست بات اسی لیے میں اسی کانٹیکس کے حوالے سے یہاں آنا چاہیے نا، کارکردگی تو سامنے آنی چاہیے نا. اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہمارے وہ ایک وزیر صاحب تھے احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا $27 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا اور ابھی تک اعداد و شمار کتنے کا آ چکے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ایس آئی ایف سی ٹھیک ہے کسی کچھ کاموں میں بہتری کی طرف چیزیں لے کر گئی، ایکسپیڈائٹ کیا، لیکن الٹیمیٹلی جو پرفارمنس ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا تھا اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دی گئی ہے وہ اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں
इससे भी इनकार कर दिया गया। यानी वो जो स्टेट लैंड है कारपोरेट फार्मिंग की किन किन साहबान को या साहबा को दी गई, ये मालूमात भी कौम से छुपाई गई, उनको नहीं फराहम की गई। तो सर देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में तो ये राइट है ना आपका, और वैसे भी बताना चाहिए, चाहे जिसको भी दी आप, अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, जिसको भी दी इस कॉन्टेक्स्ट। यानी मुझे अच्छी तरह याद है मेट्रो ऑरेंज जब मैंने चैलेंज किया तो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मुझे टेंडरिंग का क्या प्रोसेस है कहते नहीं बता सकते। हाँ, ये सी पैक का हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है, हम कॉन्फिडेंशियल जी का प्रिंसिपल लगा दिया कि हम नहीं दे सकते, आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। और आज तक वो मेरी पिटीशन वैसे पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन वो डिटेलें आज तक मेरे पास नहीं पहुंच सकी ना। मैं सेम थिंग आईएमएफ ने भी टेंडर्स के बारे में सवाल उठाया है कि टेंडर्स किनको दिए गए, किस बुनियाद पर दिए गए, एसआईएफसी के तहत, ये कुछ मालूम नहीं है। तो साहब यहाँ पर बताया जा रहा है ई प्रोक्योरमेंट हो रही है और नेट पे टेंडरिंग हो रही है। नेट पे क्या नेट को कंट्रोल नहीं किया जाता? नेट पे टेंडरिंग क्या हो रही है, लोग चीखते फिर रहे हैं। मैं कई टेंडर के हवाले से चीजों में लिखा है, लेकिन ये टेंडर शेंडर टेंडर ही है बस। वो टेंडर नरम जरा होता है ना, यानी गीली मिट्टी के ऊपर पाँव रखा हुआ है, ऐसा टेंडर है कि हाथ पाँव रखते हैं, स्लिप होके नीचे चले जाते हैं। तो ये टेंडर शेंडर की आप इस तरह की बातें ना ही करें तो मुनासिब है। फिर ये ट्रांसपेरेंसी एक ख्वाब ही रहेगा। ये ना मुख्तलिफ, ये ना अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स, क्या कौम इस ये ना काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि उन्हें एतमाद में लिया जाए? आइन में तो ये लिखा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ये सब देखिए, हम मजाक करते हैं, बहरहाल चले, आप हकायक बता रहे हैं, मैं मजाक तो ऐसे करूँ, मजाक करते हैं। यहाँ अवाम कहीं नहीं है, अवाम कहीं कैटर नहीं करती, कहीं फिट नहीं होती। ये जो फैसला करना है आप फैसला कर लें। आप मुझे बता दें, यहाँ पाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए करप्शन में कितने कितने बड़े स्कैंडल आए, तो बड़े बड़े स्कैंडल आए। जब ये नैब का कानून खत्म किया को 1100 अरब के केसेस चल रहे थे, वो कहाँ गए? मट्टी हो गए ना सारे। और आप आज भी बैठकर चंद अरबों की शक्ल बनाए। अच्छा, उसके पीछे भी ये है कि अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए, अच्छा माहौल सारा सामने आना चाहिए। तो ये सिर्फ काले दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। और वो जो जलील कदर खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब ने कहा था गवर्नर मिस्र को मुखातब करते हुए उमर बिन आस को, कि तुमने कब से इनको गुलाम, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना रखा है जबकि इनकी माओं ने इन्हें आजाद जना है। तो वो यानी कि ना, अब ये बात हम इसको कहाँ पे मुंतबिक करें कि क्या हम अब गुलाम हैं? तो सब ये तो अगर आपको याद होगा, लीडर इमरान खान ने कब कह दी थी ये बात, पर गौर करें इस बात को। तो हम तो बेसिकली अगर सच्ची बात है तो हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा अपने फैसले की सकत क्या है? हम चाहें अपनी मर्जी से कुछ चीजों को चलाना चाहें, हम चला सकते हैं। हम तो कभी आईएमएफ के गर्दाब में है, कभी वर्ल्ड बैंक के गर्दाब में है, कभी सुपर पावर के गर्दाब में है, कभी किसी के गर्दाब में। हम उन्हीं के प्रेशर के नीचे हम तो दब दुब के मर गए हैं। और आप आपने वो डाउन का कार्टून याद करें ना, कि एक चूहा खा रहा है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, और कुछ लोग कहते हैं शादी हाल होना चाहिए जी। तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सही कहा था, बोलपन में कहा था, या चालाकी से कहा था, या जहानत से कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब सर अगले मौजूद की तरफ चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो ड्रामा है, इसका क्लाइमेक्स पॉइंट जो आया है सर, वो तो ऐसे लगता है जैसे वो सर्कस में किसी ने स्टंट किया था और वो स्टंट करने वाला काजी फायद ईसा था। तो इसका मैं बताऊं आपको, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ रहा था तो मैं कहता था कि रूल्स में आपके पास मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, और भी माजी की रवायत चली आ रही हैं, वो अपनी जगह मौजूद रहने चाहिए। अगर आप तब्दील भी करना चाहते हैं तो रूल्स में तब्दीली कर दें, लेकिन वो ये सारा इख्तियार अपने पास, अपनी मर्जी के जजेस के पास। यानी अगर रूल्स में तरमीम करनी थी तो फिर चीफ जस्टिस का और उनकी स्वाबदीद कहीं ना कहीं शामिल रहनी थी। और इन्होंने जिस तरह वो तब्दील किया गया, इनके अपनी मर्जी के, देखे ना वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कैसे बनाया, कि जब जस्टिस काजी फाइसा थे तो जस्टिस काजी फाइसा का तीसरा बंदा इन्होंने अपना शामिल करना था, ठीक है ना जी। तो इस तरह उन्होंने सीनियरिटी का प्रिंसिपल आ गया। जब देखा कि वो वहां से जस्टिस काजी फाइसा निकल गए, मंसूर अली शाह को निकालना है, बाकी को निकालना है, तो फिर उसमें आपने देखा कि वहां जूनियर जजेस साथ आ गए।
تو اب جو یہ والی جو خبر ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اگر دیکھا جائے ابھی آئینی عدالت کے اندر اگر یہ بات ہے تو نام کے چیف جسٹس کی مرضی کے ساتھ ہی ہے نا, یعنی 2 سینئر موسٹ اور تیسرا ان کی مرضی کے مطابق. تو ابھی پوری آئینی عدالت ان کی مرضی کے مطابق ہی بنی ہے نا. چلیں ان میں سے بھی پک اینڈ چوز کر کے کر لیں تو آپ کو ڈومینیشن نظر آ جائے گی. کا یہاں کس نے کوئی شفافیت ہے؟ کوئی شفافیت ہی نہیں ہے. ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے ہم نے تو ایک ایک چیز سامنے رکھ کر دیکھی. اور پھر میں نے, آپ کو یاد ہوگا, میں نے اس کو چیلنج کیا تھا اس وقت, اپنے نام سے چیلنج کیا تھا, میں نے راجہ عامر کے نام سے چیلنج کیا تھا, میں اس میں وکیل بھی تھا. اور 12 اپریل کی رات کو کوئی میرا خیال ہے میں مکمل کیا تقریباً 12 بجے قریب. اگلے دن میں نے, یعنی اس سے پہلے میں نے فائل کر دی تھی, پھر میں نے فکس بھی کروا لی تھی. اور 13 کی رات کو, 13 والے دن میں نے سپریم کورٹ پہنچنا تھا. تو 12 کی رات کو میرے گھر پیٹرول بم دیا. یعنی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بچانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں, اس کو چیلنج کرنا تھا. میں نے پوری محنت کر لی, سارا پروسیس سامنے. لیکن کیا ہوا, 12 کی گولیاں بھی فائر بھی کیے گئے تھے جو جی بالکل نا بم دھماکے اور گولیاں بھی چلی تھی. اور خیال تھا کہ میں صبح نہیں جاؤں گا. میں پھر گیا, یعنی میں رکا نہیں, میں اگلے دن صبح پہنچا سپریم کورٹ. اور میں نے پہنچ کے بتایا آج ہی میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر. یہ میرے, اور جو کمال کی بات ہے, ایف آئی آر کی درخواست میں نے دی تھی وزیر اعظم کے خلاف, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کے خلاف. وہ پرچہ درج نہیں ہوا, انہوں نے مرضی سے پرچہ درج کر دیا. فورینسک ہوئی, آ گیا کہ جناب یہ پیٹرول ہے, ایکسپلوسو ہے, گولیاں برآمد ہوگی, گولیوں کا فورینسک سارا سامنے آ گیا. لیکن وہ پرچہ دے دیا پولیس نے اپنی مرضی سے, جو آیا روایتی ہے. میں 22 سے 22 میں کہا, کورٹ نے ڈسمس کی اپلیکیشن. آج ہائی کورٹ میں پینڈنگ اس کو اب کتنا عرصہ ہو گیا, اب غور کر لیا, 2 سال سے زیادہ, 2 سال سے تقریباً پرچہ وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اور میرا کہنا یہ ہے کہ ایف آئی آر میری مرضی کی درج کی جائے, لیکن یہاں پک اینڈ چوز ہے جناب, پک اینڈ چوز. سر یہ اگر آپ جیسے سینئر وکلا سپریم کورٹ کے, ان کے اوپر فائرنگ کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. جسٹس اعجاز الحسن پاناما بینچ کے رکن, ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی, اس کے ملزمان کا آج تک پتہ نہیں چلا. یہ کہاں پہ جا کے رکے گا سر یہ کھیل؟ یہ کھیل رکنے والا نہیں ہے. ہمارا خیال تھا کہ یہ رک جائے گا. ثانیہ مالڈاؤن کا اگر احتساب ہو جاتا, بڑی کوشش کی, عمران خان نے بھی بڑی کوشش کی, ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن ہم بھی بے بس نظر آئے اس میں, اور احتساب نہیں ہوا. وہ ایک ہی طرح کے لوگ وہاں بیٹھ رہے ہیں اور اپنے ہی طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس سے احتساب وسوب کچھ نظر نہیں آتا جی. یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ جو آپ نے بیان کی ہے کہ آپ اپنا ذاتی انصاف نہیں لے سکے, جسٹس اعجاز الحسن سپریم کورٹ کا جج اپنا انصاف نہیں لے سکا, اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہیں, 9 مئی کے جو مظلوم ہیں, جو 26 نومبر کے مظلوم ہیں, جو ثانیہ مریدکے کے مظلوم ہیں, وہ اپنا انصاف نہیں لے سکے. تو اگر حال یہ ہے تو پھر اللہ ہی پاکستان کا حافظ ہے. جو جنرل مشرف نے آخری خطاب میں کہا تھا پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو, اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے کس درد اور کرب میں یہ الفاظ کہے تھے. سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہے واجد گیلانی, انہوں نے تو آج یہ نا حدی کر دی کہ مطالبہ کر دیا کہ آئینی عدالت کے سربراہ نکلے یہاں سے اور باقی شریعت پر چل جائے. یہ تو بے توقیری نہیں ہے آئینی عدالت کی سر؟ سر دیکھیں, آئینی عدالت تو آج بن رہی ہے نا سر. تو جہاں سے آسانیاں ملی ہیں, جہاں سے بہتری ہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ اگر دیکھا جائے, اگر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حق ہے. یہ آئینی عدالت کہاں سے وہ قبضہ لینے آ گئی. میں پرنسپل بات کر رہا ہوں. وفاقی شریعت عدالت ہے, وہاں پڑھیے, وہاں جائیں. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ اصل میں اس کے لیے بڑی جدوجہد ہے. شوکت صدیقی کا ایشو تھا اس وقت, وہاں سے لے کر جگہ سلیکٹ ہونا, پھر بلڈنگ بن جانا, یہ کوئی چھوٹا ٹاسک نہیں تھا, بہت بڑا میسو ٹاسک تھا. اصل جو بات ہے نا وہ یہ, اس کے پیچھے ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اگر یہاں رہ گئی تو اسلام سپریم کورٹ کی بلڈنگ سپریم کورٹ کے پاس رہے گی. اصل جو قبضہ ہے نا وہ آئینی عدالت نے لینا ہے سپریم کورٹ کا. جب چیف جسٹس, ابھی تو قاضی فائز صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی ہے کہ جب تک تم ہو تو تم رہو گے, اس کے بعد جو آئے گا وہ نہیں ہوگا. تو وہ اسی لیے ہے نا جی, کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ آپ کے سامنے آئے گا. بنیادی طور کے اوپر آئینی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ قبضہ جمائے گی, جا کر وہیں بیٹھے گی, وہیں دیکھے گی. ابھی تو فی الحال فور دا ٹائمنگ جو ہے عارضی طور پر یہ سارا معاملہ چھیڑا گیا ہے.
تاکہ اندازہ ہو جائے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اب بھی سر وہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھتے ہیں، اور آئینی عدالت کے سربراہ، ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے سربراہ، وہ کورٹ روم نمبر 2 میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ محسن اختر کیانی صاحب بیٹھتے تھے. چیف جسٹس تو طاقتور ہے نا جی، اور بار بھی ساتھ کھڑی ہے. بار نے بھی صاحب کہہ دیا کہ نہیں. اب بار جب ساتھ کھڑی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا، اور آپ کے ججز بھی نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے، وہ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. صحیح ہے نا جی. یہ اتنی سی بات ہے. لیکن آپ کو تضاد تو نظر آ رہا ہے. اور آپ کیا ہوگا، وہ آئینی عدالت وہاں بیٹھے گی، پھر ابھی برانچ رجسٹریوں میں اس پہ ڈسکشن شروع ہونی ہے. تو ایک لمبی کہانی ہے جو شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کے کوئی نتائج اتنے اچھے نہیں میں دیکھ رہا. اس سے میں مزید خرابی کی طرف دیکھ رہا ہوں. حالات مزید خرابی کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق صاحب. سر یہ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی جو درخواست ہے 25 نومبر کو پھر سماعت کے لیے مقرر کر دی، اور وہ پٹیشنر ایک ہی ہے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تھا، وہی ادھر ہے. اور کل اگر کوئی کسی تیسرے کے خلاف بھی آیا تو غالب امکان یہی ہے کہ یہی پٹیشنر پھر دوبارہ ہوگا، جیسے کسی دور میں مولوی اقبال حیدر ہوا کرتا تھا. صاحب مذاقی ہیں آپ، باتیں جان کے شرارتیں کرتے ہیں آپ. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے سٹائل سے، اپنے طریقے سے، جیسے جسٹس شمس مرزا کے خلاف ایک ریفرنس سرکاری وکیل نے فائل کیا، حالانکہ اس کو پتا کچھ تھا نہیں، حالات کا کوئی اندازہ نہیں تھا. پھر پریشر اور طرح سے ڈالنے کی بات، پھر یہاں ججز کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالتے رہے. اور کیونکہ ایک بات ماننی پڑے گی، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ججز یہ ہیرو ہیں. یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، سندھ میں نہیں، پشاور میں نہیں، کے پی کی میں نہیں، بلوچستان میں نہیں. یہ کم از کم جو ہے نا یہاں کھڑے. اور دوسرا ان کا اختیار نہیں ہے ہائی کورٹ کے جج کے اگینسٹ درخواست کے حوالے سے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ جو ہے نا یہ سارے معاملے کو دیکھے گا. لیکن یہ پراکسی وار چل رہی ہے. اور اب بہرحال یہ آئینی بینچ وغیرہ کسی نے نہیں دیکھنا. یہ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے، سوری یہ ہائی کورٹ نے نہیں دیکھنا. الٹیمیٹلی معاملہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. لیکن ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ اس طرح کا کام ابھی نہیں کریں گے. جی یہ آئینی بینچ کو جائے گا معاملہ کہ آئینی نوعیت کا ہے. لیکن یہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے جو یہ کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کی جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے وہ بھی آئینی بینچ سنے گا، یہ ملاقاتیں بھی آئینی معاملہ ہے سر؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں اے آئی کے ذریعے لفظ سپریم کورٹ نکالنا تھا. تو وہ سپریم کورٹ جہاں جہاں آیا، وہ اٹارنی جنرل وہ ہوگا جو سپریم کورٹ کا وکیل ہوگا، نکال کے لکھ دیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ. آج کوئی بھی وکیل فیڈرل کانسٹیٹیوشن کا کوڈ نہیں. الٹیمیٹلی ہماری سجیشن کے اوپر انہوں نے رولز میں تبدیلی کی. رولز میں تبدیلی کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا بھی وکیل ہوگا. پھر ہم نے آرٹیکل 17(2) کے تحت بتایا کہ وہ کون سا سڑک پہ کھڑا کر دیا تھا لا کے کہ وہ تو پیش ہی نہیں ہو سکتا ادھر، کہ وہ تو وکیل ہی نہیں ہے. تو باغم باغ اس نے یہ نا یہ والا کام کروایا منصور امان نے. لیکن یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اور آگے اگر آپ چلیں یہاں پہ، آپ اسی بات کو سامنے لے کر، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے نا کہ یہاں اب ہو کیا رہا ہے، یہاں دیکھا کیا جا رہا ہے، فیوچر کیا ہے پاکستان کا. ڈارک فیوچر نہیں ہے، لیکن یہ مذاق کا فیوچر چلتا رہنا ہے، اسی طرح چلتا رہنا ہے. اور ہم کو آواز بھی اٹھاتے رہیں گے، شور بھی ڈالتے رہیں گے، ذکر بھی کرتے رہیں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. لیکن یہ کوئی بہت بڑی سرجری کرنی پڑنی ہے. یہ ٹوٹکوں والی بات جو شریف الدین پیرزادہ والی نہیں ہے. آپ کیسا ویسے منظر دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 1 یا 2 رکنی یا 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے؟ بیرسٹر سلمان اکرم کہہ رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں جی کہ ملاقات کی اجازت ہمیں دی جائے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان کے دل میں رحم جاگے گا یا کچھ اور برآمد ہوگا وہاں سے؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے بحیثیت ایک تجربہ کار ماہر عین؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں آج سے نہیں یہ بات کر رہا، آپ کے ساتھ میں کئی پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں. پہلے تو لارجر بینچ جو بنا تھا اس میں پیش ہوا یہ غلط فیصلہ تھا، وہاں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اور کمپوزیشن پہ کہ اس میں ہے کیا، انٹرپریٹیشن کس بات کی ہے، لارجر بینچ کس لیے بنا ہے. واپس لے کے جائیں سنگل جج کے پاس معاملہ ہوتا تھا، اگر اٹیمپٹ کرنی تو سنگل بینچ سن لیتا تھا.
اب لارجر بینچ نے جب فیصلہ دے دیا کیونکہ کنٹمپٹ ہے، تو لارجر بینچ جب بیٹھے گا اپنی صوابدید پہ، وہ پابند نہیں کرتے کہ آپ نے فورن ایجنٹ کے اندر بٹھانا ہے آپ کو. تو یہ حالات اس کمر میں اس سے سمت میں چل رہے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ چیلنج کرنا چاہیے. وہ دیر آئے درست آئے، وہ چیلنج کر دیا، اور بڑا مشکل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کو سپریم کورٹ کو یا ویسے آئینی عدالت کے پاس جانے، آئینی عدالت کو سسٹین کرنا. اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ معاملہ عوام کے ہاتھ میں جائے گا، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آئے گا. یہی آئین کی منشا ہے. آپ جتنے مرضی اپنا لاکٹ شاکٹ بینر شینر یہ جتنے مرضی آپ لگا لیں، اگر آپ بیسکس چیزیں نہیں پتا آپ کو تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے. اور لیکن اگلی بات بڑی زبردست ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم نے کر بھی دیا نا، تو آئینی بینچ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سنے گا نہیں. وہ کہے گا جناب تشریح ہونی ہے آئین کی، اور وہ چیزیں جو ہے نا گھوم پھر کے ادھر ہی آئیں گی. یہ ملک کے نامور ماہر آئین قانون اظہر صدیق صاحب نے بڑی الارمنگ بات کی ہے کہ اگر ملک کی سب سے آخری آئینی عدالت سے بھی یہ معاملہ حل نہ ہو سکا تو پھر گھوم پھر کے عوام کی عدالت میں جائے گا. اور جب معاملہ عوام کی عدالت میں جاتا ہے تو پھر ایک منٹ اللہ ہی جانتا ہے کہ حالات کس رخ کی سمجھ جائیں. جی دیکھو، وہ بھارتی طیارہ گر گیا جناب دبئی ایئر شو کے اندر. اور دیکھیں یہ وہ یہ بھی کوئی پاکستان کی سازش تو نہیں ہے کہ 6 طیارے ادھر کرا دیے ایک ادھر کرا دیا؟ دیکھیں نا، یعنی اندازہ لگایا انہوں نے 2016 میں غالباً یہ بڑی باتیں ہو رہی تھی، بڑی تعریفیں تھی. میں دیکھ بھی رہا تھا کس طرح سے وہ ڈائی لگانے کی کوشش کی، وہ تو بیچارہ نیچے ہی رہ گیا. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یعنی بھارت کوشش بڑی کر رہا ہے کہ اپنی برتری ثابت کر سکے فضائی میں، لیکن وہ برتری اس کی ثابت نہیں ہو رہی ہے. وہ الٹا کھا رہا ہے، اور الٹا ہی اس پہ کھانا ہے. اور گرنا اس نے ہے بھارت نے، اس کے لیے اٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جناب. 39 سال کی ریسرچ کے بعد یہ جو طیارہ ہے بھارت نے یہ میدان میں اتارا. 39 سال کی ریسرچ، یعنی تقریباً 4 دہائیاں، 4 ڈیکیڈز. اور یہ پوری دنیا کی طیارہ ساز کمپنیاں وہاں پہ موجود تھیں. اور یہ والا جو منظر ہے دیکھ کر اب بھارت کا جو اسلحہ ہے بھارت میڈ، اب اس کو خریدنے کون جائے گا؟ چائنا کے تو آرڈر پورے نہیں ہو رہے ہیں. پاکستان کی کارکردگی دیکھ کر اس میں جو چائنیز طیارے استعمال ہوئے، چائنیز میزائل استعمال ہوئے، اور ان کا جو ریڈار سسٹم استعمال ہوا، ان کے پاس تو اب یہ نہ آرڈر پورے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. انڈیا کا کیا بنا؟ وہ بھی رو رہا ہے دیکھیے جو کمپنی ہے فرانس کی کہ اس نے ہماری مارکیٹ خراب کر دی ہے بھارت نے. دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، جو میں بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ وہ جو مرضی کر لیں، جدھر مرضی چیزیں لے جائیں، وہ بڑھ نہیں سکتے آگے. بھارت اس کی وجہ ہے کہ اس نے اپنی فوج کو گرو اس طرح نہیں کیا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑے اس کا بجٹ شجٹ اپنی جگہ بات ہے، لیکن اس کے لیے جذبہ بھی چاہیے. وہ جذبہ گرو تو نہیں کر سکے. ٹیکنالوجی بھی اگر لینی ہے، انہیں پتا ہے پاکستان سے یہ لڑائی نہیں ہونی، یعنی یہ اسی طرح چلتا رہنا ہی. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا نا کہ لڑائی ہو گئی ہے اس لیول کے اوپر سے 65 یا 71 کے بعد. تو وہ تو اس کانٹیکس کے حوالے سے جا رہا ہے. اب اسے سوچنا پڑنا ہے کہ اگر واقعی جنگ صحیح ہو گئی تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے، اور وہ سوچے گا اس پہ. جی اظہر صدیق صاحب کے الفاظ بہت اہم ہیں کہ 65 اور 71 کے بعد پہلی دفعہ میدان میں ٹاکرا ہوا اور بھارت کو یہ نہ دھول چاٹنی پڑی. پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا. اور یہ جو 71 کی یہ نہ جنگ میں جھوٹی فتح جو انہوں نے حاصل کی تھی مفتی بہانی کی مدد سے اور شیخ مجیب الرحمان کی غداری کی وجہ سے، اور اس کی نہ تصویریں بنا بنا کے پیش کرتے تھے آنے والے مہمانوں کو بنگلہ دیش سے، اب میرے خیال میں وہ تو بند ہو گیا سلسلہ کہ وہاں خود بنگلہ دیش میں یہ نہ اس کے مجسمے گرا دیے گئے، اب سزائے موت دے دی گئی. اب وہاں پہ وہ ہیرو نہیں ہے، وہ وہاں پہ ایک غدار ہے شیخ مجیب الرحمان. تو تاریخ کبھی نہ کبھی سچائی سامنے لے آتی ہے. اظہر صدیق صاحب کے انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آپ تک حق اور سچ کی یہ آواز پہنچتی رہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.